अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। रिपोर्ट कार्ड में आज सबसे पहले जिक्र करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के बयान का। उन्होंने सखर में आज मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा कि नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने जब गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने कहा कि जिस केस में कुछ हो सकता था उनके खिलाफ उसमें नवाज शरीफ को छोड़ दिया गया। क्या गुफ्तगू की उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखें, जिस केस में नवाज शरीफ को सजा दी वो केस है ही नहीं। जिस केस में कुछ हो सकता था, कुछ मुझे पता नहीं है क्या अंदर का है, उस केस में उसको बरी कर दिया गया। ताहम माजी में यही पीपल्स पार्टी थी, यही खुर्शीद शाह साहब थे, मामला था पैनमा का, मगर मौकिफ कुछ और था। खुर्शीद शाह का उस वक्त क्या कहना था? कल पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की लीडरशिप ने आकर उस फैसले को वेलकम भी किया और सबसे अपील भी की सारी जमातों से कि क्योंकि ये अदलिया का फैसला है, ये आ गया है, अब सबको इसको तस्लीम भी करना चाहिए और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें सोचना चाहिए। 2017 में खुर्शीद शाह का ये मौक़िफ़ उनके आज के मौक़िफ़ से सरासर मुख्तलिफ था। पीपल्स पार्टी के इस यू टर्न की वजह क्या है, इसी पर हमारे पैनल से सवाल होगा। सवाल इस तरह से है, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पैनमा के फैसले को वेलकम किया। खुर्शीद शाह ने उस वक्त कहा कि सबको इस फैसले को तस्लीम करना चाहिए। जिस केस में सजा दी गई वो केस ही नहीं था, ये आज कहते हैं खुर्शीद शाह साहब। पीपल्स पार्टी के यू टर्न की वजह क्या है, इस पर हम आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हसन निसार साहब आपकी तरफ ही आएंगे। सबसे पहले आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीर शाया हुई हैं, और हम समेत हमारा पूरा पैनल ख़ास तौर पे मज़र साहब जानना चाहते हैं कि क्या बातचीत हुई आपकी वज़ीर आज़म से इस मुलाकात में। तो अगर आप उसके कुछ निकात शेयर करना चाहें। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं हुई, सवाए इसके कि वो जितने भी लोग थे, अयाज़ अमीर साहब हों, हारून हो, रऊफ़ क्लासरा, ये सारे जितने दोस्त थे, बाबर रवान साहब, मिफ्ता, वो मेरे पता नहीं किसी एक इंटरव्यू पे इतना ज़्यादा वो क्यों रिएक्ट किया। मैं हर एक से, जो भी लोग इनके मेरे पास आते रहे, मैं उनसे एक ही बात पूछता था कि भाई मैंने क्यों कहा तो मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, मैंने क्या कहा उसका बारे में मुझे बताओ, मैंने गलत क्या कहा। तो प्राइम मिनिस्टर से भी मेरा यही था कि क्या मैंने कहा गलत बात। बाबर रवान साहब ने भी लिखा है कि जो बंदे उस बंदे ने बात की है, बातें तो ठीक हैं, और इसके अलावा क्या, बस मैंने तो कहा कि जी जो मैंने लिखा है अगर उनमें को गलत बात है तो मैं तो कमज़रफ़ आदमी नहीं हूँ, मेरा तो कारी भी मुझे को करेक्ट करे, को टोके तो मैं लिख के माजरत कर लेता हूँ। किस बात का? मिफ्ता इस्माइल साहब से मुतालिक जो बात हुई थी, इसका जिक्र आया? नहीं यार, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि उस इंटरव्यू पे बेशुमार लोगों ने रिएक्ट किया, मैं तो खुद सर पकड़ के बैठा था कि मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी। ये तो वही नथिंग वेरी स्पेशल, कर्टसी थी, उनके लोग आए। जो तहफ़्फ़ुज़ात शिकायत आपकी उस वीडियो में सामने आई थी जिस पर रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं, और उस तरह की कोई गुफ्तगू हुई आपकी इमरान खान साहब से, और कोई उम्मीद आपको हासिल हुई जो उन्होंने जवाब दिया उसमें कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, ऑब्वियसली वही मेरा कंसर्न था, उसी पे ज़ाहिर है उसी पे बात तो होनी चाहिए थी और हुई भी। और उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया जो कि बाहर बैठे हुए लोगों को ज़ाहिर है पिक्चर उतनी नहीं होती, उतनी वदाहत के साथ नहीं चीज़ों का पता होता, तो सही ज़ाहिर है मज़र साहब भी, हसन साहब आपसे कुछ शेयर की, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हैं, तो वो रूटीन का था। सही जी, मज़र साहब भी कुछ जानना चाहेंगे। जी मज़र साहब। नहीं, मैं तो सिर्फ ये, ज़ाहिर है हसन साहब की पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है आपका जो पंजाब के सीएम के बारे में आपका ओपिनियन है, कल भी आपने एक वाज़ेह तौर पे एक ओपिनियन बताया था, तो वज़ीर आज़म क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, तो इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई? जी वो यही है, मेरा तो एक सिंपल लॉजिक है कि कोई बंदा कोई भी काम सीखना चाहे तो मेरी कॉस्ट पे ना सीखे, मेरे सूबे की कॉस्ट पे ना सीखे। वही बात जो मैंने कल अपने प्रोग्राम में मेरे मुताबिक में कही थी कि ऐसे ही है कि आप स्पोर्ट्स
کار میں بیٹھ کے میں اپنے بیٹے کو ہاتم کو کہوں کہ جاؤ جا کے لبرٹی مارکیٹ میں ذرا سیکھنا شروع کر دو یا انارکلی میں گھس جاؤ، تو ہی اینڈ اپ انجرنگ اے فیو پیپل، اور کیا ہے. تو باقی وہ اس کنوینس کے بھی دیانتدار ہے، تو وہ اس کی بھی لاجک ہے ایک کہ بھائی اگر وہ ہوئی ہی از دا اونلی آنیسٹ مین اراؤنڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے بے ایمان ہیں. تو میں اس طرح کی ایک اچھی گفتگو، ظاہر ہے 22 سال کا ایک تعلق ہے اور وہ نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا. میں نے تو صرف یہ دیکھیں بنیادی طور پہ، میں ایک بار مجھے پلیز لیٹ می ریپیٹ کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ کوئی دھرم شالے نہیں ہوتے، یہ کوئی مسجدیں نہیں ہوتی، یہ کوئی خانقاہیں اور درگاہیں نہیں ہوتی، اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں یہ کوئی اوتار یا کوئی اولیاء نہیں ہوتے. تو بس اسی طرح ہے. اگر حضرت عمر سے سر عام پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی لیونگ بیانڈ مینز والا کیس تھا نا کہ کپڑا کہاں سے آیا، تو پوچھا جا سکتا ہے. اس لیے مجھے تو آج تک ری ایکشن کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا میں نے کیا کر دیا تھا جس پہ اتنا زیادہ. تو وہ ہنستے بستے رہے، کوئی ایسی بات نہیں. جی حسن صاحب ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو باتیں تھیں وہ شیئر کی جا سکتی ہیں، کچھ آف دی ریکارڈ تھیں، لیکن اچھی رہی آپ کے خیال میں یہ ملاقات. اب ہم اپنے سوال کی طرف آئیں گے، حفیظ اللہ نیائی صاحب کی طرف جائیں گے. نیائی صاحب، جو اب پیپلز پارٹی کا یو ٹرن سامنے آ رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو جب نون لیگ پہ کیسز بن رہے تھے تو بھرپور طور پہ ساتھ دیا تھا انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کا اور مانا تھا ان کیسز کو. میرا خیال ہے جس یو ٹرن کی آپ بات کر رہی ہیں یہ پچھلے 5 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی کئی دفعے لے چکی ہے، کیونکہ پہلے ہم نے اتنا ڈسکس نہیں کیا یا درخور اتنا نہیں سمجھا، تو اس کو بھی جانے دیں. 2014 کے اندر پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے دونوں نے طاقتور حلقوں کو یہ باور کرایا تھا اور ایشورنس دی تھی کہ عمران خان اور قادری کا جو دھرنا 2014 جو تھا اس میں وہ دامے درمے سکھ نے حصہ ڈالنے پر تیار تھے اور وعدہ بھی کر بیٹھے تھے. فائنلی خورشید شاہ صاحب نے یو ٹرن لیا اور 27 اگست یا 28 اگست 2014 کو اسمبلی میں جا کے سولیڈرٹی شو کی اسمبلی کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، اور لوگ اس کو کہتے ہیں وہ گیم چینجر تھا، وگرنہ نواز شریف صاحب کا مقبول تب بھی ٹھپا جا چکا تھا، تب پینامہ نہیں تھی. لیکن نواز شریف کو نکالنے کی تگ و دو یا بندوبست یا جو میڈیا ٹرائل تھا وہ 2016-2017 سے زیادہ سخت تھا. پھر 2015 آیا جب پیپلز پارٹی پہ افتاد پڑی اور ایم کیو ایم پہ بھی افتاد پڑی، 9-0 کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا. یہ 2015 کی باتیں ہیں. پھر ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن، زرداری کے 10-12 کلوز ساتھی، پھر زرداری کی مشہور و معروف وہ 2-3 تقاریر، پھر وہ چلے گئے. پھر پینامہ آ گیا. پھر پتہ چلا جی کہ یہ عمران خان صاحب اور قادری کے بس کی بات نہیں ہے نواز شریف جیسے مضبوط سیاستدان کو کی بےخونی کرنا یا اس کو جڑ سے کاٹ پھینکنا. تو زرداری صاحب کی پھر مدد آئی. پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان اور زرداری صاحب نے مل کے لاہور میں جلسہ بھی کیا. ہم نے دیکھا کہ عمران خان اور زرداری صاحب نے مل کے سینٹ کا الیکشن بھی لڑا. ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت عمران خان اور زرداری صاحب نے بلوچستانی حکومت بھی گرائی. جب یہ ساری چیز ہو گئی تب بھی یو ٹرن تھا. اب میرا خیال ہے کہ چونکہ 2018 کے پہلے ہاف کے اندر تو وہ کنٹینیوٹی تھی جو انہیں 2016 کے اندر ایک نیا نظام جو تھا اس میں اپنے لیے اسپیس تلاش کی تھی زرداری صاحب نے، اس کی پارٹی نے. 2018 کا الیکشن جب صحیح نظام اپنی جگہ پہ آ گیا اور سارے لوگ استعمال ہو گئے سارے کے سارے سیاستدان، تو 2018 کے دوسرے ہاف کے اندر اب انہوں نے دوبارہ ری وزٹ کیا. اور اب یہ ایک اور آیا ہے، اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں بھی یو ٹرن ہو جائے گی. آخری بات وائنڈ اپ کر دوں. آخری بات اس میں بھی اب جب دیکھیں گے کہ اگر تو مسلم نون کا اور دونوں کا اپنا اپنے طور طریقے سے کوئی بیک چینل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوگی تو کسی کا کام گزارا ہو گیا تو دوسری پارٹی کو ابینڈن کر دیں گے، کیونکہ یہ کوئی اس طریقے سے تو سیاست ہو نہیں رہی پاکستان میں. جان بچاؤ ہے جی، آج کل حالات بڑے سخت تنگی کے ہیں. میرے مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیف ملتی ہے تو لیں اور بھاگیں. صحیح. تو میمل پھر تو جو کہتی ہے حکومت کے یہ اپوزیشن کا اتحاد مکمکا والی بات ہے، اس لیے یہ ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس کو تو تقویت ملتی ہے اس بات کو. دیکھیں اب صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت دونوں ہی پارٹیز مشکل میں ہیں، دو بڑی پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ بہت زیادہ مشکل میں، کیونکہ میاں صاحب تو آلریڈی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ تو ہو کے ان کے اوپر مقدمے بھی چل رہے ہیں، باقی سب کچھ بھی ہو رہا ہے.
تو پیپلز پارٹی کو اس وقت ایک الائنس کی ضرورت ہے اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی تو یہ ان دونوں کو جو ہے نا ان کو ریلیف نہیں دینے والی, مطلب کہ ان کے اوپر یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور مشکلات ان کی بڑھتی رہیں گی. مشکل سے نکلنے کا راستہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ہے کہ وہ نون لیگ کا ساتھ دے اور ساتھ لے بھی. اچھا, جو یہاں پر بات چیت ہوتی ہے میرے خیال میں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر دونوں پارٹیز کو ہی دیوار سے لگا دیا گیا تو سسٹم بھی انڈر پریشر آتا ہے, گورنمنٹ بھی انڈر پریشر آتی ہے اور مسئلہ ہوگا. اس وجہ سے یہ جو بات چیت چل رہی ہے کہ میاں صاحب کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے, کوئی ڈھیل دی جا رہی ہے, تو یہ بات بھی ایک اس کڑی سے یہ ملتی جلتی بات ہے ایکچولی. اور وہ میاں صاحب کو ریلیف اسی لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ کل کو جب پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ڈالیں گے تو میاں صاحب ان کا ساتھ نہ دیں پیپلز پارٹی کا. لیکن جس طرح سے ابھی نیازی صاحب نے بات کی کہ دھرنے میں اگر پیپلز پارٹی اس وقت نون لیگ کے ساتھ سولیڈیرٹی نہ دکھاتی تو میاں صاحب کی گورنمنٹ بہت بڑی مشکل میں تھی اور گر سکتی تھی. تو شاید یہی چیز جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی تو چل رہی ہے, گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بنا دیا گیا ہے, تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو یہ باور کرا رہی ہے کہ ہمارا ساتھ دو, کیونکہ اگر ہمارا ساتھ نہ دیا تو پی ٹی آئی ہمیں کھا جائے گی. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں, مطلب کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو دیکھیے وہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر, یہ دو صوبے ہیں, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, پھر اس کے بعد سندھ آ جاتا ہے, دونوں صوبوں میں یہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, اسٹریٹ ایجیٹیشن بھی کر سکتے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی تھوڑا بہت کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کا یو ٹرن سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ یہ سننے میں آیا ہے ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کا یو ٹرن لیا جا رہا ہے. بتاؤں کہ سننے میں آیا ہے کہ جی زرداری صاحب جو ہے وہ نواز شریف سے بھی بڑے, مطلب ان کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتی, تو وہ اس وجہ سے ان کے پیچھے جا رہے ہیں. جی صحیح. احسن صاحب, سیاسی طور پر مجبوری کے تحت بھی اگر یہ پوزیشن اب وہ لے رہے ہیں تو ایک بیانیہ تو ہونا چاہیے, سینئر جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, اور ساتھ ہی اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. شیخ رشید صاحب نے کل جیو کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر جائیں. تو آگے کیا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس بیان کو دیکھتے ہوئے؟ تو میرا اس میں ویسے آپشن ہوگا کہ مشکل سے نکلنے کا راستہ ہوگا, یہ راستہ مشکل سے نکلنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. حسن نثار صاحب, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اتنا احمق اور بیوقوف نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی مونوپولی کریٹ ہونے دے گا. کامن سینس کی بات ہے. پرابلم کچھ انڈیویجولز کا ہے, پارٹیز کا بالکل نہیں ہے. ان کو تھوڑا مارجنلائز کرنا, ان کو کینڈے میں لانا, میں اس سے زیادہ کوئی کہانی نہیں. باقی یہ جو آپ تاریخ ان کی بتا رہے ہو اور یہ سارا جو گورکھ دھندا ہے ان کا, تو سیاستدان کا تو ویسے کوئی دین دھرم نہیں ہوتا گلوبلی. ہمارا تو بالکل ہی بد کردار ہے. یہ تو وہ سانپ ہیں جو کینچلی بدلتے وقت شرماتے نہیں ہیں. تو اس لیے ان کی تفصیلات میں جانا, یو ٹرن لے لیا, کیوں لے لیا, کیسے لے لیا, ان کی تاریخ کیا ہے, ساری کی ساری تاریخ, سارے کے سارے پولیٹیشنز بارنگ اے فیو پیپل لائک جو محمد علی جناح اور بابا قوم یا کوئی ایک آدھ کو اس طرح کا ایکسیپشن, ادروائز کیا ہندوستان کے پولیٹیشین کی ہسٹری گلوبلی اسی طرح ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک بے حیائی اور بے وفائی کا دھندا ہے. بدلتے رہتے ہیں, اس میں کیا ہے. سردیاں آ گئی, آپ نے اوور کوٹ پہن لیا, گرمی آئی, آپ نے ململ کا کرتا پہنا ہوا ہے, بس اور کیا ہے. یو ٹرن لے لیا, اس کی وجوہات کیا ہیں, نتھنگ سیریس, روٹین کا بزنس ہے, یہ ان کا دھندا ہے. صحیح. مظہر عباس صاحب, متحدہ اتحاد بنانے کی بات آئی ہے, اگر ہم اس طرح بھی اس کو کہیں تو پھر کیا اہمیت ہے خورشید شاہ صاحب کے اس بیان کی جو اب وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ بہت ہی ظاہر ہے, اب اس وقت بیان کا کیا ایک معنی آئیں گے. اس وقت بیان کے معنی بہت سمپل سے آئیں گے کہ آپ مصالحت کی طرف ایک قدم ہے مصلحتاً, اور اس کا بہت آبیس سے ریزن سامنے آئیں گے. تو لوگوں کے لیے تو صرف یہی ہوگا کہ چونکہ اس وقت دونوں مشکل میں ہیں, دونوں قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں, لہٰذا ایک دوسرے کے بارے میں وہ اوپینینز جو ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں تھے, جس میں چاہے وہ پاناما کا کیس ہو یا زرداری صاحب کے حوالے سے باتیں ہوں, تو دونوں طرف جو ہے جو رہنما ہیں وہ اپنے اپنے پرانے بیانات سے ریٹریٹ کر رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں اور مصالحت کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں. تو یہ بیان بھی سیاسی بیان ہے, اور مصلحتاً میں نے یہی کہا کہ مصلحتاً مصالحت کی طرف ایک قدم ہے.
صحیح, مصالحت کی طرف ایک قدم ہے. ریما, ماضی کے بیانات سے ہٹنا ایک ریگولر سی بات ہے, آپ اگری کرتی ہیں مظہر صاحب سے, مصالحت کی طرف آپ کے خیال میں قدم ہے؟ جی شکریہ ابسا, جی یہی لگتا ہے. اور لیکن اس کے علاوہ یہ بھی اب جو وہ بات کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے, میرا خیال ہے اب وہ فیکٹس بیان کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ جب وقت ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنے کا, عدالتی فیصلوں پہ تنقید کرنے کا, تو پھر اکثر پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی, اور ایک طرح سے ایک آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے ججز کو, عدالتوں کو, کہ وہ اسی طرح کے فیصلے کرتے رہیں. اور میرا خیال ہے ان کا اشارہ پینما کی ڈسکوالیفیکیشن والی ججمنٹ پہ تھا, جو میری نظر میں تو ایک بہت ہی تاریخ میں پاکستان کی ون آف دا ویکسٹ ججمنٹس جائے گی. بہت ہی پرابلمٹک ججمنٹ تھی, چاہے آپ ٹیکنیکلی اس کو دیکھ لیں یا جورسڈکشن کی بنیاد پہ دیکھ لیں, اور اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے. ہم نے دیکھا تھا جب کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو نکالا گیا تو نون لیگ نے بھی سپورٹ کیا. اس سے پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھا تب بھی سپورٹ کیا گیا وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن امید یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز خود یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے غلط فیصلوں کو سپورٹ کریں گی تو کل کو وہ ان کو بھی آ کے افیکٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کا کیس ہے آرٹیکل 62 کے نیچے, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں اب لگ رہا ہے کہ ایک پرنسپل سٹانس لینا چاہیے اس ایشو پہ, کیونکہ اب ان کو بھی ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں, اسی کی آ سکتے ہیں, افیکٹ ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے, لیکن امید یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز صرف اپرچونسٹکلی اس چیز کو نہ دیکھیں اور جوڈیشل فیصلے جب تنقید کرنی ہوتی ہے تب کریں, بعد میں آ کے ان کا اس طرح کا افیکٹ نہیں رہتا. صحیح. باور صاحب, جس طرح ریما گفتگو کر رہی ہیں, کیا احساس ہو گیا ہے کہ پہلے پوزیشن ٹھیک نہیں لی تھی, یا پھر وقت کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے لیے اس بات پہ یو ٹرن لینا؟ کاش کے احساس ہو جائے, وقت کی ضرورت نظر آ رہی ہے. دیکھیے آرٹیکل 184(3), آرٹیکل 62(63) اور آرٹیکل 10(a), یہ 3-4 ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز ایک خاص طریقے سے انٹرپریٹ کیے گئے اور ان کی اپلیکیشن کی گئی, اور جے آئی ٹی کا ایک یونیک استعمال ہوا. جو ایگزیکٹو کا فنکشن ہے وہ جوڈیشری نے ٹیک اوور کر لیا, خود جے آئی ٹی بنائی, اس کے بعد جو فیصلے آئے سو آئے. اس وقت جب یہ ہمارا آئین اور اس کے پروسیسز ایک ویپن کے طور پہ یوز ہو رہے تھے تو پی 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 ریسیونگ اینڈ پہ نہیں تھی اور بینیفیشری بن سکتی تھی اس کی, کیونکہ الیکشن ہونا تھا بھی اور پتہ نہیں تھا کہ پاور ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی. اور اس وقت یہ بھی اس طرح کے مشاہدے بھی تھے کہ شاید پی ٹی آئی کمپلیٹلی اپنی گورنمنٹ نہ بنا سکے اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی, اور اگر یہ چانس تھا کہ بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے, وہ سینٹ والا واقعہ ہوا تھا تو وہاں پہ پی 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 کو کچھ نہ کچھ مل سکتا تھا, کے پی میں مل سکتا تھا, پنجاب میں مل سکتا تھا, سندھ میں تو ان کی اپنی گورنمنٹ بننی ہی تھی, تو بہت انہیں پاور ان کی طرف آ سکتی تھی, سو وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے ایک چیز کو. آج بالکل ڈیفرنٹ سچویشن ہے, پی ٹی آئی کے 3 صوبوں میں گورنمنٹ ہے, اور سندھ میں جہاں پہ ایک طرح سے پی 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 کی تھرون ہے, ان کی ریاست ہے, وہاں پہ بھی انہیں بہت پرابلمز کا وہ اب شکار ہیں, اور وہی ویپن جو پی ایم ایل این کے اوپر استعمال ہوا وہ ان کے اوپر تانا ہوا ہے. تو obviously وقت کی ضرورت ہے کہ آپ اب بات کریں اصولوں کی, اور آپ کہیں کہ جناب کس کے کیا رائٹس ہیں اور کس طرح سے ہونا چاہیے, لیکن یہ اصول کا خیال اگر واقعی وقت پہ آتا, ریما ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے اور کسی بھی تاریخ میں نہیں ہے. پالیٹکس جو ہے وہ ایک پاور گیم ہے, جب پاور آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں جس مرضی طریقے سے مل رہی ہو, اور یہی چیز ہم آج پی ٹی آئی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویپنز بن رہے ہیں یہ پولیٹیشنز کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں, یہ کل آپ کے اوپر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. سو آج تو آپ ویپن کے کنٹرول میں ہیں, ذرا دھیان سے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے. یہ جو روایتیں بنیں گی یہ پھر چلیں گی یہاں پہ. اب سب ایک بات بالکل وقت کی ضرورت آپ سمجھ. جی 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 ریما. جی اب میرا خیال ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے ان کا جو رول رہا ہے وہ تھوڑا بہتر رہا ہے باقی پارٹی سے, کیونکہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری کی
की चीफ जस्टिस थे, तो पीपल्स पार्टी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई थी उनकी जूरिस्प्रूडेंस से और उनके 184(3) के इस्तेमाल से। तो जो सेनेट है उन्होंने बहुत डिटेल्ड तजावीज़ दी थी कि उस जुरिस्डिक्शन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू भी उसको पुश कर रही थी कंसिस्टेंटली। पैनामा की जजमेंट के बाद एक तरह से हमने उनका भी तब भी यू टर्न देखा, क्योंकि जिस पावर को वो कंट्रोल करना चाह रहे थे उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया, उसके अब्यूज को। तो पीपल्स पार्टी की लेकिन कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए एक पोजीशन रही है कि 184(3) और आर्टिकल 62-63 को थोड़ा कंट्रोल में और रिस्ट्रेन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सही, ठीक। इस मामले पर हमारे तज्जियाकारों की राय। एक और इशू है जिसके ऊपर डिस्कशन होगी रिपोर्ट कार्ड में। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बात करेंगे मोहम्मद डैम के ठेके के मामले से मुतालिक। डेस्कॉन कंपनी को दिए जाने वाले मोहम्मद डैम के ठेके पर वजीर आजम के मुशीर तिजारत और डेस्कॉन के बानी अब्दुल रज़ाक दाऊद का तफसीली मौक़िफ़ सामने आया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो डेस्कॉन छोड़ चुके हैं, लेकिन अक्सरियती शेयर होल्डर ज़रूर हैं। रज़ाक दाऊद ने मफादात के टकराव के मौक़िफ़ की मुकम्मल नफ़ी करते हुए कहा कि बतौर अक्सरियती शेयर होल्डर डैम मंसूबे में फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। नया पाकिस्तान में उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आइए सुनते हैं। रज़ाक दाऊद साहब, एक और इशू है जिस पे बात करना चाहेंगे और वो है मोहम्मद डैम की बिडिंग का इशू। अब आप डेस्कॉन के फाउंडर हैं और साथ ही साथ इस वक्त आप वजीर आजम के मुशीर भी हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? देखो, मैं तो कंपनी को छोड़ दिया, वजीर आजम को बता दिया था कि ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम आएगा, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। मैं तो इसमें से बिल्कुल निकल गया हूँ और मेरा कोई लेना देना अभी है नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान अपने साबिका इंटरव्यूज़ में हमेशा ये बात दोहराते आए हैं कि हुकूमत में आकर बिजनेस नहीं किया जा सकता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात का टकराव के हवाले से इमरान खान ने हमेशा नून लीग की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है। क्या कहते आए हैं इमरान खान साहब, आइए सुनते हैं। वहाँ एक वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप पावर में आके बिजनेस नहीं कर सकते। अब इसी मामले से मुतालिक हमारा सवाल होगा अपने पैनल से, और सवाल इस तरह से है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कहते हैं कि वो डेस्कॉन कंपनी उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। बतौर शेयर होल्डर डैम मंसूबे में फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इमरान खान साहब इससे पहले कहते आए हैं कि आप पावर में आकर बिजनेस नहीं कर सकते। क्या रज़ाक दाऊद का मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है आपके ख्याल में दुरुस्त है? सबसे पहले हम चलेंगे इस मामले पर मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर साहब, आपका क्या ख्याल है इस मामले से मुतालिक? देखिए, मुझे तो लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इवन अगर वो आप सिर्फ शेयर होल्डर भी हैं, कंपनी छोड़कर आ गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन शेयर होल्डर हैं। पीटीआई के कुछ और लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि दुबई में उनका कारोबार है, लेकिन अब वो छोड़कर आ गए हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि आप कारोबार छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर लेंगे जब आप मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ जो मसला है, यहाँ तो वो कह रहे हैं कि वो शेयर होल्डर हैं। दूसरी बात, जो उनके बिहाफ पे मेरा ख्याल है उन्होंने जो बात की है उसमें वज़न है कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने वज़ीर आज़म को या हुकूमत को ये पहले बता दिया था कि ये मसला खड़ा होगा, और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे इंडक्ट कर लिया। तो वो गवर्नमेंट को जवाब देना है कि वो, क्योंकि गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि जी वो नहीं समझते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जो उन्होंने ख़ुद बात की है और वैसे भी जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक कम से कम मेरी राय तो ये है कि इसमें है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और बेहतर ये है कि रज़ाक दाऊद साहब अगर वो पोजीशन छोड़ दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जो मिनिस्ट्री है या वो मुशीर हैं वो पोजीशन छोड़ दें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा, क्योंकि वो बराह रास्त उसके शेयर होल्डर हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आगे चल के प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बिल्कुल नहीं का ऑप्शन आप इस पे ले रहे हैं। हसन साहब, वजीर आजम को जिस तरह मज़हर साहब बात करें कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने बता दिया था कि ये मामला आगे जाके हो सकता है, तो क्या इमरान खान साहब को एहसास नहीं था और ये भी याद नहीं था कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखा था उन्होंने पहले? ये बात सिर्फ यादों की नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। सवाल आपका ज़रा संजीदा और पेचीदा है। अगर आप मुझे चंद सेकंड्स फालतू दे सकते हो तो मैं जवाब देता हूँ जी, वरना नहीं, चूँकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ये ऑर्डिनरी सवाल नहीं है। ठीक है, पहली बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है
और इन दिस पर्टिकुलर केस कारोबार के हवाले से बात कर रहा हूँ, इस केस के एज सच नहीं, इसको डिफाइन कौन करेगा और इसकी डेफिनेशन है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। मयार क्या है बुनियादी तौर पे, अगर आप हमें बहुत इस्लाम तारी होता है बात करते हैं, जब वो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे काम पे टेक ओवर करने के बाद, तो किसी ने हज़रत उमर ने गालिबन पूछा है किधर जा रहे होंगे, दुकान पे जा रहे हो, उनका कपड़े का कारोबार था। तो उन्होंने कहा कि अगर अमीरुल मोमिनीन कपड़ा बेचेगा तो किसी और से कपड़ा क्यों खरीदेगा, तो इसको मुकम्मल तौर पे करो बंद, सरकारी वजीफा है उस पर करो गुजारा, और यही हुआ भी था। ये तो खैर एक। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा है कि जी अगर फायदा हो सकता है तो नुकसान भी तो हो सकता है। तो इक्तदार में बैठ के, मैं ये नहीं कह रहा वो करेंगे या नहीं करेंगे, आपने नुकसान ही को तो फायदे की तरफ मोड़ना होता है। और है क्या जवाब, उन्होंने, वो बड़े शेयर होल्डर हैं, जवाब उनका ये था जो मैंने सुना है कि भाई अगर उसमें फायदा हो सकता है तो मैं चूंकि बड़ा शेयर होल्डर हूं तो फायदा मेरा होगा, तो नुकसान भी हो सकता है। यही तो प्रॉब्लम है कि आपने एक खास पोजीशन में बैठ के नफे नुकसान को ही तो स्टीयर करके फायदे की तरफ ले जाना होता है। एक बात, एक तीसरा डायमेंशन है इसका, आप कभी डेस्कॉन का बैलेंस शीट उठा के देखो, उससे आप मालूम करो, पता करो कि इनका, अच्छा बुनियादी तौर पे क्या कहीं इनकी कंपनी कोर बिजनेस में नुकसान में तो नहीं है, और इंश्योरेंस के हवाले से अगर आप बॉटम लाइन देखो तो नफे में है। बैरून मुल्क जितने कारोबार हैं उनकी तमाम तर इंश्योरेंस पाकिस्तान की सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के पास तो नहीं है, और अगर है तो क्या वो कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर तो नहीं आती वो इंश्योरेंस कंपनी पाकिस्तान की, जहां का बाहर के सारे खेल की इंश्योरेंस जिनके पास है, वो इनकी बैलेंस शीट में कोई इस तरह की बात तो नहीं है। जरा ये भी देखो, ये मामला जो है ना, इस तरह के सवालात, ये बहुत पेचीदा, बहुत संजीदा मसला है, और ये बहुत गंभीर मसला है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत बड़ा कारोबारी ग्रुप है, तो इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। आप सबको एक्सप्लोर करो तो फिर आपको समझ आएगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस है क्या और उसकी डेफिनेशन क्या है। ये है बेशुमार, मेरे नजदीक, मेरी हम्बल ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़े लेवल पे मौजूद है। तो जो मैंने इंश्योरेंस की बात की है उस पर गौर करके देख लो, आपको समझ आ जाएगी। ये तो और केस है, लेकिन बहरहाल कारोबारियों को तो दूर रहना चाहिए, और इस्लाम में मना है कि कारोबारी लोग पर ही रहें तो बेहतर है। जी, आप समझते हैं बहुत संजीदा और पेचीदा मामला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही मामला है, लेकिन इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन से देखना होगा। बाबर साहब, अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर के तौर पर आप ये तो नहीं चाहेंगे कि नुकसान हो, और पावर में भी हैं तो फिर तो फ़ायदा बराह रास्त भी होगा, कोई बराह नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नहीं शामिल, बराह नाम सिर्फ चेयरमैन भी नहीं है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, वाज़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? देखिए, रज़ाक दाऊद साहब बड़ी अच्छी शोहरत के मालिक हैं और बिजनेस कम्युनिटी में बड़े वेल रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहरहाल बड़ा क्लियर है यहाँ पे, और उन्होंने जो हसन साहब ने इसकी मल्टीपल डायमेंशंस बताई। देखिए, बाहर के मुल्कों में कॉन्सेप्ट ये है, यानी हमारा जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसकी एक मैनेजमेंट होती है, उसके ऊपर एक बोर्ड बैठता है, और उसके बाद शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट में नहीं हैं और आप जो बोर्ड कंट्रोल करता है आप बोर्ड पे भी नहीं बैठते, तो आप ये कह सकते हैं कि जी जो रोजमर्रा के फैसले हैं इस कंपनी के उसमें मेरा अमल दखल नहीं है, तो अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन भी हो तो मैं कंपनी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मौकफ उस बंदे का ठीक होगा जो 2% का 1% का शेयर होल्डर हो, तो वो जाहिर है उसका क्या अमल दखल होगा। यहाँ पे ये मेजर शेयर होल्डर हैं, ये मालिक हैं उस कंपनी के, और इनकी फैमिली रन करती है उस कंपनी को। तो अगर आप बिजनेस में बैठे या ना बैठे, उसके बोर्ड पे बैठे या ना बैठे, आप अपने ड्राइंग रूम में तो बैठते होंगे, आपकी रात को डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन तो होती होगी, तो ये इसका सवाल नहीं पैदा, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। एक ब्लाइंड ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी शेयर होल्डिंग किसी ऐसी जगह डाल देते हैं कि आपको पता ही ना हो कि वो कैसे कंट्रोल हो रही है। सो यहां पे बहरहाल ये इसी तरह कहना है कि आप मियां मंशा साहब कहें कि जी मैं अब एमसीबी के बोर्ड पे नहीं बैठता,
اور میں ان کی مینجمنٹ میں بھی نہیں ہوں تو میں اس لیے آ کے منسٹر بن جاتا ہوں بینکنگ کا. تو ظاہر ہے آپ مالک ہیں نا, آپ کا اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بہت زیادہ تعلق پرسیپشنز کے ساتھ ہے کہ آپ جب آپ انٹیگریٹی کریٹ کر رہے ہیں سسٹم میں تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہاں پہ کانفلکٹ کا پرسیپشن بھی ارائز کرتا ہے. تو یہاں تو بڑا کلیئر کانفلکٹ ہے اور ضرور عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر. صحیح, ٹھیک, بہت کلیئر مفادات کا ٹکراؤ ہے. عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے آپ کے خیال میں. تو یہی بات لے کے ریما کی طرف جائیں گے. ریما, اب اتنے سوال اٹھ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کچھ سوچیں گے اس بارے میں؟ جی افسا, میرا بھی خیال ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس کیس میں بہت واضح ہے. باقی سب نے جو بات کی وہ بھی میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں, بینیفیشل اونر ہیں, وہ چیئر پرسن نہیں رہے لیکن ان کے بیٹے اب چیئر پرسن ہیں. تو اس کیس میں تو بہت واضح کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ لوگ جن کے پاس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے یا بزنس کا ایکسپیرینس ہے, ٹیکنوکریٹس ہیں, ان کی اسسٹنس کی ان کو ضرورت پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس پہ ایک براڈر ڈیبیٹ کی بھی ضرورت ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کب ارائز کرتا ہے. اس کیس میں تو بہت واضح ہے جو ہم سب نے بات کی, جن وجوہات کی ان کی بنیاد پہ, لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کچھ کنیکشن کی وجہ سے. وہ فار ایگزامپل اس کیس میں ہمیں پتا ہے وہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں, لیکن کتنے شیئرز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بینیفیشری بن جاتے ہو, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ارائز کرتا ہے یا نہیں. اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں اور ہر جورسڈکشن میں اس کا جو جواب ہے وہ مختلف ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک جتنا ہمیں واضح لگتا ہے پاکستان میں اس طرح ہر وقت ہوتا نہیں ہے, اور مختلف ممالک نے اس کے مختلف حل ڈھونڈے ہیں, مختلف گائیڈ لائنز ہیں, پالیسیز ہیں, قوانین ہیں. تو میرا خیال ہے پالیٹکس سے ہٹ کے سب پارٹیز کو مل کے اس پہ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ ایک طرح سے آپ جن لوگوں کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے, وہ ایکسپیرینس ہے مینجمنٹ کا, بزنس کا, آپ ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ بھی اٹھا سکو. پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. محمل, اب یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے اب اتنی واضح اگر اس کے اوپر یہ اوپینین سامنے آ رہا ہے ہمارے پورے پینل کا بھی؟ دیکھیں اب صاحب, میں بھی اس میں نہیں کا آپشن لوں گی کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ان کی رزاق داؤد صاحب کی کمپنی ڈیسکون بڑی مشہور کمپنی ہے, ٹرانسپیرنٹ بڈنگ پروسیس بھی بڑا ٹرانسپیرنٹلی ہوا ہوگا, سب کچھ کریڈیبل, ہر چیز آپ اس چیز کو ہٹا لیں. لیکن بات سمپل سی یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کی ایک فیملی کمپنی ہے. وہ شیئر ہولڈر نہ بھی ہوتے, وہ زیرو شیئر ان کا, انہوں نے سب کچھ دے دیا ہوتا, تب بھی یہ ان کی فیملی کمپنی ہے, ان کے بیٹے کی تو ہے نا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر احسن اقبال صاحب جب پلاننگ کمیشن کے ہیڈ تھے, ان کے بیٹے کو کوئی مل جاتا ہے جی سی پیک کا پروجیکٹ, پھر آپ کیا کہتے ہیں وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ ابھی یہ علی صدیقی کو جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے لگایا تھا, کیونکہ وہ ایئر بلو کے ان کے پارٹنر تھے, ان کو جب ان کو ایمبیسیڈر لگایا تو ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. دیکھیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ارریگولیرٹی کے اوپر نہیں ہوتا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ ایک وزیر ہیں, آپ ادھر بیٹھے ہوئے, یو سائننگ آف آن اے کانٹریکٹ, یا آپ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کل کو جب یہ کانٹریکٹ آپ کو ایوارڈ ہو جائے گا, آپ اس میں پیسے ریلیز کروا رہے ہیں, باقی چیزیں کرا رہے ہیں, یہ ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو عمران خان صاحب وغیرہ کے ساتھ ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ کارما بہت ہوتا ہے, جو باتیں کہتے ہیں وہی سامنے آ جاتی ہے. دوسری چیز یہ, پیپرا رولز کے مطابق گورنمنٹ کسی بھی کانٹریکٹ کو سائن کرنے سے پہلے وہ کینسل بھی کر سکتی ہے کانٹریکٹ وداؤٹ گیونگ اینی ریزن. اس کے اندر یا وہ کینسل کروا دیتے, یا وہ یہ خود ریزائن کر دیتے, یا پھر وہ بڈنگ جو ہے دوبارہ فلوٹ کر دیتے بڈ. صحیح, تو کیوں نہیں کیا؟ تو بالکل واضح کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ٹھیک, صحیح. نیازی صاحب, محمد ڈیم کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے, اب اس کو کانفلکٹ سے متنازع بننے سے بچانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنا ہوگا فوری طور پر عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں جی, وہ تو خیر عمران خان کو کیا کرنا ہوگا مجھے پتا, اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو کوئی سجیشن ہے وہ سدا بسرا ثابت ہونی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس پہ وقت ضائع کرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان نے وہی کچھ کرنے وہ کر چکے ہیں. بزدار کے معاملے میں آپ نے کتنی جو ہے آہ بکا کی, وہ کو ہل گئے. باقی جگہوں پہ انہوں نے جو باتیں کی, یو ٹرنس لیے, تو کیا انہوں نے کام میں تبدیل کری, بلکہ انہوں نے کہا یہ تو عظمت کی نشانی ہے. دیکھیں جو ڈیسکون ہے وہ رزاق داؤد کا دوسرا نام ہے. دنیا جہان میں ایک ڈیسکون بہت رسپیکٹیبل, بہت بڑی کمپنی ہے, بڑے عرصے کام کر رہی ہے, اور رزاق داؤد صاحب انتہائی پروفیشنل آدمی ہے. لیکن یہ بات جو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے, مثلا رزاق داؤد صاحب شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ بھی اتنے ہی ایٹیز تھے جتنے اس گورنمنٹ کے ساتھ ایٹیز ہیں, اور یہ اس سے پہلے تھے. اور جب یہ سارے کے سارے پیکیج آیا ہے جو بزنس مین کا ہے, تو یہ بزنس مین نے یہ پیکیج اپنے مفادات کے لیے بنوایا ہے.
دوسرا وہ کمپنی کے میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں. کمپنی میں بڑا صحیح کہا کہ نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی, یعنی کہ نفع کی صورت میں جو میجورٹی پیسے ہیں وہ تو ڈائریکٹلی ویسے بھی داؤد کو جانے ہیں. وہ نام میں کیا رکھا ہے, نام ڈائریکٹر رہے یا نہ رہے, لیکن نام میں تو کچھ نہیں رکھا. اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں میرا خیال ہے حسن نثار صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ آپ جب ایک جو پوزیشن ہے ایسی میں بیٹھے ہیں جو کہ مالیات کے اس میں مالی یا معاشرتی یا معاشی یا سماجی کسی بھی جگہ پہ آپ کی دوسری جگہ مفادات کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور حضرت ابوبکر کی مثال آپ کے سامنے آئی, سارا کو جائے یہ کوئی ان ایتھیکل پریکٹس. تمام ہمارے تجزیہ کاروں نے نئی آپشن لی ہے, اور میجورٹی شیئر ہولڈر ہونا آپ لوگوں کے سب کے خیال میں اس کو اور زیادہ واضح کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بنا دیتا ہے. ایک بریک لیں گے, بات کریں گے سانحہ صاحبال سے متعلق, جس کے مجرموں کو سزا دلوانا اہم ترین معاملہ ہے, جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک کڑا چیلنج بن چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقات میں پیش رفت کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی. عمران خان نے ہدایت دی ہے کہ اگر متاثرین کے لواحقین جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہیں تو اس پر غور کیا جائے, لیکن الزام متعلقہ تحقیقاتی ادارے پر ہے. تو ایسے میں تحریک انصاف کس طرح انصاف کے تقاضے پورے کر سکے گی, اسی پر ہم اپنے پینل سے سوال کرنا چاہیں گے. اور سوال ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر اعظم کو سانحہ صاحبال کی تحقیقات میں پیش رفت پر بریفنگ. وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اگر لواحقین جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہیں تو اس پر غور کیا جائے. جب سانحات کا الزام متعلقہ تحقیقاتی ادارے پر ہی ہو تو تحقیقات کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے ہم سب سے پہلے چلیں گے حسن نثار صاحب کی طرف. حسن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ حادثہ, یہ سانحہ جو بھی تھا, یہ بہت تکلیف دہ, بہت اذیتناک ہیں, لیکن الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ ان حالات میں فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی صورتحال ہے جس کے نتیجے میں لواحقین کے زخموں پہ کو مرہم رکھا جا سکے اور وہ اطمینان یا بہتر محسوس کریں. وہ جو بھی معیار ہو, جہاں وہ خوش ہیں وہی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. صحیح. ریما, جو لواحقین کی بات اگر کریں ہم تو وہ واضح طور پہ موقف رکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے جے آئی ٹی پہ, لیکن عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا کہ نہیں, ہمیں اعتماد ہے جے آئی ٹی کی تحقیقات کے اوپر. تو اب عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کی ہدایات پہ عمل کریں گے؟ پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں. اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ایونچولی تو شاید انہیں کرنا پڑے, لیکن میرا خیال ہے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ وکٹمز اور ان کی فیملیز کو جسٹس دے سکے گا, انصاف دے سکے گا کہ نہیں. پاکستان کی تاریخ میں تو جوڈیشل کمیشنز بھی اکثر فیل ہوئی ہیں, اکثر ان کے جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ کنٹروورشل ہوتی ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. کہنا تو آسان ہے کہ آزاد اور منصفانہ اور غیر جانبدار انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن کون سا وہ ادارہ ہے جو اس طرح کی انویسٹیگیشن کر سکے؟ بھارت میں ایک کیس چل رہا ہے, منی پور میں بہت سی کئی سو بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی تھیں. وہاں پہ جوڈیشل کمیشنز بھی بنے, وہ فیل ہوئے. وہاں پہ جے آئی ٹیز بھی بنی, وہ فیل ہوئی. سپریم کورٹ نے کہا سی بی آئی انویسٹیگیٹ کرے, وہ بھی صحیح طرح سے انویسٹیگیٹ نہیں کر پائے. تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ کس طرح کا ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹ امپارشل انویسٹیگیشن کر سکے. میری نظر میں شاید نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کو انوالو کرنا چاہیے. ابھی تک ان کو ہم نے ٹرائی نہیں کیا, ان کے پاس ہیں پاورز اس طرح کی انکوائریز کرنے کے لیے. شاید سول سوسائٹی کی اور اس طرح کی نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کی انوالومنٹ کچھ ہمیں حل دے سکے اس کا. صحیح. بابر صاحب, ماضی میں جوڈیشل کمیشنز کی جو تحقیقات رہی ہیں, متنازع رہی ہیں, جس کا ذکر کر رہی ہیں ریما, تو پھر کس کو کرنی چاہیے تحقیقات؟ کیسے معاملہ اپنے صحیح انجام تک پہنچے؟ دیکھیے, میں تو خود جوڈیشل کمیشنز کے فیور میں نہیں ہوں. میرا نہیں خیال جوڈیشری آبویسلی, کیونکہ انہوں نے الٹیمیٹلی اس کے فیصلے کرنے ہیں جب یہ مقدمے بنیں گے کسی بھی رپورٹ پہ, تو انہیں انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, الٹیمیٹلی آپ کو اچھے انویسٹیگیٹرز ڈھونڈنے پڑیں گے, اور ہر ادارے میں لوگ ہوتے ہیں. آپ کو پولیس سروس میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی ریپوٹیشن انڈیپینڈنس کی بھی ہے اور آنیسٹی کی بھی ہے. طارق کھوسا صاحب تھے جس طرح, یا اور اس طرح کے لوگ ہیں, اور پتہ ہوتا ہے اداروں کے اندر کہ یہ منصفانہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جنہیں پریشرائز کرنا مشکل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کو, ایگزیکٹو کو, پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو, دونوں کو اپنا وزن ڈالنا پڑے گا انویسٹیگیٹرز کے پیچھے. کیونکہ خطرہ کیا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ ہے, بے شک وہ سی ٹی ٹی کا ہو, پنجاب پولیس کا ہو, یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہو, وہ انفلوئنس حاوی ہو جائے گا.
تو اس انفلوئنس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اپنا وزن ان کی انڈیپینڈنس کی اور آزادی کے اوپر ڈالیں تاکہ وہ کھلی سوچ کے ساتھ. لیکن الٹیمیٹلی یہ انویسٹیگیٹر کا کام ہے. اس میں جب آپ اچھا انویسٹیگیٹر لگائیں گے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا. آپ اچھے سے اچھا جج بھی لگا دیں گے تو چونکہ نہ ان کی ٹریننگ ہے نہ ایکسپرٹیز ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں, اس کا نتیجہ شاید نہ نکل سکے. ریما ٹھیک کہہ رہی ہیں, تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. صحیح. مظہر عباس صاحب, جب متعلقہ تحقیقاتی ادارے پر ہی الزام ہے جو تحقیقات کر رہا ہے, تو پھر کیسے حکومت میک شور کرے کہ یہ معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں؟ دیکھیے, یہ کیس تو پہلے دن ہی خراب ہو گیا تھا. جن لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو بچانا تھا ان کو بچا لیا گیا ہے, جن پہ ذمہ داری ڈالنی تھی ان پہ ڈال دی گئی ہے. یہ کیس آگے چلے گا تو اس کے نتائج بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے. وہ ساری چیزیں وہ ہوں گی کہ صرف 5 افراد پہ ہی کیوں مقدمہ بنایا گیا, باقی لوگوں کا کیا, جو پوری پارٹی تھی کیا وہ لوگ اس میں انوسنٹ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں, ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھا. پھر وہاں سے جو شواہد جمع کیے گئے ہیں وہ شواہد تو مٹا دیے گئے, تو آپ نے وہاں سے جمع کیا کیا تھا؟ گاڑی بھی وہاں سے ہٹا دی تھی. وہ جو پہلا کلیم تھا کہ اتنے ہتھیار برآمد ہوئے ہیں وہ سارے کہاں چلے گئے؟ پھر سب سے زیادہ یہ کہ تذلیل جو ہوئی ہے. دیکھیے, اب بھی وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو کہا تو وزیر اعلیٰ نے سائیوال کے لواحقین سے ملنے کی بات کی, اور وہ بھی سائیوال نہیں گئے جو آخری رپورٹ تھی. ان کو یہاں بلایا گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. اسی طریقے سے پارلیمنٹری کمیٹی نے بلایا ان کو اسلام آباد, اور اس سے پہلے پتہ نہیں کس نے بلایا تھا کہ وہ گئے اور کسی سے نہیں ملاقات ہوئی. تو اس خاندان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ اتنا شرمناک ہے کہ جس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم آخر کیوں اس پہ اتنے خاموش ہیں اور اس طریقے سے وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے. انہوں نے کوئی انکوائری نہیں کی کہ بھائی کیسے, کس نے بلایا تھا اسلام آباد ان کو. نہ وزیر اعلیٰ نے اس کی انکوائری کی, کچھ نہیں پتا کہ کون لے کے گیا تھا اور کیا ہوا تھا. پھر آج بھی وزیر اعلیٰ کیا جا نہیں سکتے تھے سائیوال؟ کیا ان کے فیملی سے جا کے مل نہیں سکتے تھے؟ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اگر جوڈیشل کمیشن وہ ڈیمانڈ کرے, حالانکہ میں ذاتی طور پہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے صاحب, آپ اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. ٹرائل کورٹ میں ہی آنا ہے تو اچھی کرمنل انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے تھی, جو نہیں ہوئی. اچھی کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہمارے صاحب کے خیال میں. لے جائیں, یہ کیس اب خراب ہو گیا. تھوڑی وقت کی کمی ہے ہمارے صاحب, آگے محمل کی طرف جائیں گے. محمل, کیسے دیکھ رہی ہیں آپ ہینڈلنگ کو اس کیس کی جو حکومت کر رہی ہے, اور کیا آپ کا اس پہ کامنٹ ہوگا سوال کے جواب میں؟ دیکھیں, اب ساتھ تحقیقات تو تب کریڈیبل ہوتی ہیں جب سب کا اعتماد ہو. جیسے کہ باقی سب ساتھیوں نے بھی بات کر دی کہ انہوں نے فورینزک بھی ختم کر دیا, باقی بھی چیزیں کر دی, تو یہ تو ایسی ہے کہ بلی کو دودھ کی راکھی پہ بٹھا دیں. دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ کون سی کمیشنز بنتی ہے کن چیزوں پہ, تو مطلب کہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. پاکستان تو انفارچونیٹلی ایک ایسا ملک بنتا جا رہا ہے جہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور دوسری جو چیزیں ہیں ان سب کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے, ان کو دے سویپ اٹ انڈر دا رگ. تو ریزلٹس میں تحقیقات جو مرضی بنا دے, جوڈیشل کمیشن بنا دے, کچھ اور بنا دیں, ریزلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ دیکھیں گی کہ تب تو تحقیقات کا فائدہ تو تب ہونا جب کوئی بہتر ریزلٹ آئے, جب کوئی چیز سامنے آئے. اس میں کچھ سامنے نہیں آئے گا, اور جن لوگوں نے جو چیز اس میں ملوث ہیں سب بچ جائیں گے. صحیح. نیازی صاحب, کس نوعیت کی تحقیقات ہوں کہ کوئی نتائج سامنے آئے؟ میرا خیال ہے کہ تحقیقات تو کچھ اور بات یہ ہے کہ جو مظہر صاحب نے بات کی ہے, میں اس سے تھوڑا سا آگے چلاؤں گا کہ خاندان جو بچ گیا ہے, مظہر وہ لاہور کے ہیں سارے لوگ, سائیوال کے نہیں ہیں, لاہور بھی وہ نہیں جا سکتے تھے. یہ دونوں خاندان لاہور کے ہیں اور پوری طرح یہیں کے مکی ہیں. تو خاندان کی جو تذلیل ہے یا ان کا جو مستقبل ہے جو بالکل اس وقت پورا اس کو ہونٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اندر ہی کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. عمران خان اور ہم نوا آپ دیکھ لیں, جو کام کریں یہی کرتے رہیں گے. ذیشان کو انہوں نے اس کو جو ہے وجہ نزاع بنا کے پیش کریں گے, اور اس کے بعد ماڈل ٹاؤن سانے سے ملا کے اس کو میٹیگیٹ کریں گے, اس کے جو سانیہ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. رقیب اللہ محسود کے ساتھ 2 بندے جو ہلاک ہو گئے جن کا ذکر کبھی نہیں ہوا, اور اب آ کے تحقیقات ہوئی کہ وہ بے قصور تھے. دیکھیں قصہ یہ ہے کہ اس کے اندر نہ کچھ ہونا تھا, نہ کچھ ہوگا, نہ یہ پہلا واقعہ نہ یہ آخری واقعہ ہے. اس قوم کے اندر ایک چیز جو ہے یہ افریت بن کے ہمارے سامنے آ چکا ہے,
اور اس نے اس قوم کو ہلاتے رہنا ہے. عمران خان وغیرہ کو اپنی لمیٹیشن پتہ چل گئی ہیں اس واقعے کے بارے میں, اور وہ صرف یہ مجھے افسوس ہے کہ وہ غلط دیکھ رہے. ٹھیک, تمام تجزیہ کاروں کی رائے اس اہم معاملے پر آپ نے ملاحظہ کی. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.